अबरार से हम अवाम मीडिया ग्रुप की जानिब से अपने नाज़रीन, अपने सब्सक्राइब, हमारे चैनल को लाइक करने वालों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। हम आपको सलाम पेश करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं हम हर बार एक मुलाकात में एक नई शख्सियत, एक नए मुतब्बर पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात कराते हैं जो इंतहाई हमारे शहर की, हमारे मुल्क की आइडियल की हैसियत रखते हैं। आज की हमारी शख्सियत मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल खालिक शेख। आप पीएचडी हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में, फार्मेसी डिपार्टमेंट के फार्मेसी प्रैक्टिस के हेड हैं, स्टूडेंट एडवाइज़र हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उस्ताद हैं, स्टूडेंट के दोस्त हैं। ख़ास तौर पे हम ये बताते चलें कि ये मेरे आइडियल शख्सियत हैं। ख़ास तौर पे कभी हम किसी ज़माने में हमदर्द यूनिवर्सिटी में और इनके डिपार्टमेंट में ब्लड कैंप लगाते थे तो हमारे मोहतरम, हमारे उस्ताद डॉक्टर अब्दुल खालिक शेख बड़ी खुशी थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, उनकी जानें बचाने के लिए अपना खून पेश करते थे। आइए आज मैं आपकी उनसे बात कराता हूँ, मुलाकात कराता हूँ। पहला मेरा इनसे ये सवाल है कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब किस तरह से आप आए, कौन सी ऐसी वजूहात थी जिन्होंने मजबूर करा कि आपने इस शोबे को इख्तियार किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आज आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं हम आवाम के तवज्जुह से जो है वो आपके सामीन और नाज़रीन से जो है वो बात कर सकूं। थैंक यू अबरार साहब फॉर सच इंट्रोडक्शन। आपने बहुत ज़्यादा मेरे बारे में बोल दिया। मैं तो एक छोटा सा उस्ताद हूँ और जहाँ तक बात है कि मैं किस तरह से इस प्रोफेशन में आया, मैं तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था यहाँ मिडिल ईस्ट में। एक मल्टी नेशनल इदारा था, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी, वहाँ पे काम करता था। लेकिन मुझे क्योंकि शौक़ शुरू से था कि मैं अपनी फील्ड में फार्मेसी की लाइन में पीएचडी करूँ और फिर अपनी सोसाइटी को, अपने पाकिस्तान को, अपने लोगों को सर्व करूँ। तो ये तमाम चीज़ें सोच के मैंने फिर उस प्रोफेशन को खैराबाद कह दिया और अपनी तालीम को अपग्रेड किया, पीएचडी किया और इस प्रोफेशन में आ गया। और मैं इस पर जो है वो कायम व दायम हूँ और अपना किरदार जो है वो कोशिश करता हूँ कि बखैर खूबी अंजाम दूँ, बेहतर अंदाज में अंजाम दूँ, ताकि मेरी वजह से जो इस सोसाइटी में जो नई आने वाली नस्ल है, जो फार्मासिस्ट हैं फ्यूचर के, जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं यानी फ्यूचर के डॉक्टर हैं, वो अपना किरदार सोसाइटी में बेहतर अंदाज में निभा सकें और वो ऐसा काम कर सकें जिससे हमारी सोसाइटी को भी फ़ायदा हो और हमारे मुल्क को भी फ़ायदा हो। शेख साहब बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल खालिक शेख साहब, आपकी गुफ्तगू हमें बहुत मुतासिर कर रही है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में हमदर्द यूनिवर्सिटी का क्या मुकाम है, स्टूडेंट और वहाँ के असातिज़ा का कैसा रिलेशन है? जामिया हमदर्द या हमदर्द यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमदर्द यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा इदारा है जिसमें मुख्तलिफ़ फैकल्टीज़ हैं, जिसमें इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल भी है, मैनेजमेंट साइंसेस भी है, फार्मेसी भी है, ईस्टर्न मेडिसिन भी है, सोशल साइंसेस भी है, लॉ भी है। बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं जिसमें हमदर्द यूनिवर्सिटी अपना किरदार पूरी तरह से इस कौम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए निभा रही है। हमदर्द यूनिवर्सिटी एक इतना बड़ा इदारा है कि ये ना सिर्फ ये कि कराची में मौजूद है, बल्कि इसकी एक जो है वो कैंपस इस्लामाबाद में भी मौजूद है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ फैकल्टीज़ मौजूद हैं और तमाम असातिज़ा अपना अपने तौर पर जहाँ पर जिस तरह से जिस फैकल्टी में मौजूद हैं बहुत ही मेहनत से, लगन से और तनदेही से काम कर रहे हैं और इस मुल्क के लिए लॉयर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंजीनियर भी बना रहे हैं, सोशलिस्ट भी बना रहे हैं
اور لائرس اور جو لا میکرز ہیں وہ بھی پروڈیوس کر رہے ہیں. ڈاکٹر عبدالخالق شیخ صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو اور ہمارے چینل کو لائک کرنے والوں کو یہ بھی بتائیے، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ایڈوائزر بھی ہیں اور ایک استاد بھی ہیں، آپ کے اور اسٹوڈنٹ کے درمیان میں کیا ریلیشن ہے، کس قسم کا ریلیشن ہے، اور آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں؟ اچھا، جہاں تک بات ہے شاگردوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ کی، ریلیشن کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جیسے میں اکثر اپنے شاگردوں سے بھی یہ بات کہتا ہوں، نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ وہ ایک پرانے زمانے میں ہوتا تھا، سرکاری اسکول ہوتا تھا اور وہاں پہ ایک ہیڈ ماسٹر ہوتا تھا اور بچے اس سے بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے. یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایسے شاگرد ہیں جن اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ کریٹیوٹی دب جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ان اساتذہ سے سوال نہیں پوچھ پاتے. جب تک وہ سوال نہیں کریں گے، وہ ایسے شاگرد جن کے اندر کریٹیوٹی چھپی ہوئی ہے، جب تک وہ اپنا کردار نہیں نبھا سکتے اور نہیں صحیح معنوں میں لرن کر سکتے. تو لرننگ کے لیے یہ اپورچونیٹی دینا کہ سب سے پہلے تو شاگرد کے اندر سے یہ خوف دور ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی سوال کر لیا تو مجھے اس پر ڈانٹ پڑے گی یا کوئی پھٹکار پڑے گی یا مجھے اس کی وجہ سے اپنے استاد سے ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اساتذہ یہ کرتے ہیں کہ اگر اس نے یونیورسٹی لیول پہ بھی کہ اگر کسی شاگرد نے کوئی سوال کر لیا تو اس کو یہ کہہ کے جواب دے دیا جاتا ہے کہ یہ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا، یا یہ کہ جیسے اگر وہ 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس سے یہ کہا جائے کہ یہ تو 1st ایئر میں تم نے پڑھا ہوگا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے. اور اگر اس نے ایسا کوئی سوال پوچھ لیا ہے تو اس پہ کبھی بھی ڈانٹنا نہیں چاہیے اساتذہ کو اور اس سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر اس شاگرد نے اس وقت وہ چیز نہیں پڑھی یا نہیں سمجھ سکا صحیح طرح سے اور اب وہ سمجھنا چاہتا ہے تو یہ ایک اپورچونیٹی ہے. آپ اس کو وہ موقع دیں، آپ اس کو سمجھائیں، آپ اس کو بات کریں. سر جی، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ دنیا بھر میں بین الاقوامی سطح پر جو یونیورسٹیاں ہیں اور پاکستان میں حکومتی سطح پر اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو یونیورسٹی ہے، کیا ان کا اسٹینڈرڈ معیار تعلیم یکساں سیم ہے یا ڈفرینٹ ہے، یا ہم تعلیمی لحاظ سے کمتر، یا ہمارے یہاں تعلیم کا معیار کم ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلیم کے معیار کی بات ہے، تعلیم کا معیار، اور اگر ہم باہر کی یونیورسٹیز سے اس کو کمپیئر کریں، دیکھیں باہر بھی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو اسٹینڈرڈ رکھتی ہیں، جن کا اپنا معیار ہے، اور کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، یعنی ان کا اپنا بھی کوئی معیار نہیں ہے. وہ صرف جو ہے وہ آپ کو ایک ڈگری کا پیس دے دیں گی، لیکن آپ کے اندر کوئی قابلیت جنم نہیں لے گی یا کسی قسم کی کوئی قابلیت نہیں پروڈیوس ہوگی. اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی آپ کو یونیورسٹیز ایسی ملیں گی. اصل میں بات یہ ضروری ہے کہ اساتذہ خود بھی محنت کریں، اور کرتے بھی ہیں بہت ساری جامعات میں، اور شاگردوں کو بھی اس محنت کا عادی ہونا چاہیے. تو معیار اس سے بنتا ہے. ہمارے یہاں کے ہی شاگرد ہیں مختلف یونیورسٹیز کے، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں، جو کہ باہر کے ممالک میں بہت اچھی پوزیشنز پر بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور ملک کا بھی نام روشن کر رہے ہیں، اپنی جامعہ کا بھی نام روشن کر رہے ہیں، اور اپنے اساتذہ اور اپنے پیرنٹس کا بھی نام روشن کر رہے ہیں. تو یہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. تو اسٹینڈرڈ کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ ہمارے یہاں بھی اسٹینڈرڈ موجود ہے، لیکن اس پر تھوڑا سا فوکس اور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کو فوکس کر لیں، اس سے معیار کو اور بڑھا لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری یونیورسٹیز بھی دنیا میں بہت زیادہ، اور وہاں کے گریجویٹس کو بھی ریکگنائز کیا جائے گا. محترم سر جی، آپ یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو جو انتہائی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، آپ ایک کامیاب انسان، کامیاب استاد ہیں، اسٹوڈنٹ کے لیے ایک آئیڈیل ہیں. آپ کی کامیابی کے پیچھے کون سے ایسی مفید آپ کی تعلیم کا حصہ ہے، آپ کے کریکٹر، خیالات، کردار کا حصہ ہے؟ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ آپ کامیاب انسان کہلاتے ہیں آج؟ اس کا جواب تو میں یہ دوں گا کہ وقت کے ساتھ میں نے یہ چیز سیکھی. شروع میں مجھے بھی یہ باتیں نہیں پتہ تھی، لیکن وقت کے ساتھ، تجربے کے ساتھ، چاہے میں نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں ایز اے پروفیشنل فارماسسٹ کام کیا ہو، یا میں اب ایز اے پروفیشنل ٹیچر ہوں، میں آج جو تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ کامیابی کے لیے اور کسی مقام پر پہنچنے کے لیے زندگی میں 4 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. پہلی چیز ہوتی ہے، اور یہ بات میں اپنے شاگردوں کو بھی کہتا ہوں، کہ وہ بھی اپنے اندر یہ 4 کوالٹیز پروڈیوس کر لیں
تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی کامیابی کے عروج پر پہنچ جائے. اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے آنیسٹی یعنی ایمانداری. ہر جگہ ہر معاملے میں اپنی آپ شاگرد ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, تو اپنی پڑھائی کے ساتھ آپ کی ایمانداری ہونی چاہیے. آنیسٹلی آپ پڑھیں. آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو آنیسٹلی آپ جاب کریں. دوسری چیز ہے ڈیڈیکیشن, یعنی پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کسی بھی چیز کو اپنا سمجھ کے کریں. یہ نہ سمجھ کے کریں کہ اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو یہ آپ نوکری کر رہے ہیں اور آپ نے بس اس کو بھگتانا ہے. نہیں, آپ نوکری کر رہے ہیں تو اس میں ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے, اس کو اپنا سمجھ کے کریں. اسی طرح سے کریں جس طرح سے اگر آپ اپنا کاروبار کر رہے ہوں گے تو اس میں جو شوق سے اور لگن سے کام کر رہے ہوں گے تو اسی طریقے سے اس کام کو کریں. یہ ڈیڈیکیشن بڑی ضروری ہے. تیسری چیز ہے آنیسٹی اور ڈیڈیکیشن کے بعد ہارڈ ورکنگ ایٹیٹیوڈ. محنت کے عادی ہونا چاہیے. محنت سے کبھی نہ گھبرائیں. ہمیشہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ کل کر لیں گے یا رات ہو گئی ابھی چھوڑ دو بعد میں کر لیں گے. نہیں, جو کام کا سوچ لیا ہے, کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جو کام کا سوچ لیا اس کو آج اور ابھی شروع کر دیں. یہ ہے ہارڈ ورکنگ ایٹیٹیوڈ. نہ رات دیکھیں نہ دن دیکھیں. اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے زیل یعنی جذبہ. جذبے کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ کے اندر جذبہ نہیں ہوگا, موٹیویشن نہیں ہوگی, آپ اپنی منزل کی طرف نہیں بڑھ سکتے. یہ جو 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں, اسی کو میں نے اپنی زندگی کے ساتھ بھی باندھا ہوا ہے, اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ بھی باندھا ہوا ہے. اور اسی بنیاد پر میں جہاں پہ بھی جس مقام پہ بھی آج کھڑا ہوں اس میں ڈیفینیٹلی میرے اساتذہ اور میری پیرنٹس کی دعاؤں کا بھی اثر ہے. لیکن یہ کہ جو ہے وہ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں جو ہے یہ 4 علامات یعنی 4 ایلیمنٹس, 4 عنصر, آنیسٹی, ڈیڈیکیشن, ہارڈ ورک اور زیل کا بہت بڑا کردار ہے. ڈاکٹر عبدالشیخ صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ ہمارے آفس میں آئے, ہماری درخواست پر, ہماری ریکویسٹ پر. آپ یقیناً ایک ہمارے لیے قابل احترام, قابل تقلید اور ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کی شخصیت, آپ کا کردار, آپ کا مزاج ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. آپ یقیناً ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے شہر کے لیے, ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرونا ایک وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. کروڑوں افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں. لاکھوں افراد لقمہ جل موت کی نیند سو چکے ہیں. اور اس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ڈپارٹمنٹ شعبہ وہ تعلیم کا ہے. ہم اپنے مہمان محترم ڈاکٹر عبدالشیخ صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اسٹوڈنٹ لاک ڈاؤن اور SOP کے تحت جو آج کل کلاسیں آف ہیں, تعلیمی ادارے بند ہیں, ان کو ایڈمیشن ایگزامینیشن میں جو مشکلات ہیں وہ کس طرح سے فیس کر رہے ہیں اور آگے ان فیوچر میں کیا پلاننگ ہونی چاہیے. یہ بات تو خیر صحیح ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مسائل کا سامنا ہے, لاک ڈاؤن ہے. اسی طرح سے تعلیمی ادارے بھی اس کا شکار ہوئے ہیں. اچھا, زیادہ تر جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے اپنا آن لائن سسٹم جو ہے انٹروڈیوس کیا. آن لائن سسٹم ٹھیک ہے, ایک متبادل کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن ہم بحیثیت اساتذہ اور میں نے بھی جتنے بھی شاگردوں سے پوچھا وہ اس سے مکمل طور پر مطمئن نہیں ہے کہ جو فیس ٹو فیس کلاس سیشن ہوتا ہے اس کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. لیکن بہرحال ان حالات میں ہمارے پاس اس وقت کوئی اور آپشن تھا بھی نہیں, تو اسی وجہ سے اس طریقہ کار کو اختیار کیا گیا اور اس طریقے سے جو ہے وہ آن لائن سسٹم کے ذریعے پڑھایا گیا. جہاں تک فیوچر کی بات ہے تو فیوچر میں اس حوالے سے بہتری کی جا سکتی ہے, آن لائن سسٹم کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن جو متبادل کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, ذاتی طور پر میں اس کے بہت زیادہ فیور میں نہیں ہوں. ہاں, SOP کا خیال رکھتے ہوئے, SOP کو برقرار رکھتے ہوئے اگر تعلیمی اداروں کو کھول دیا جائے اور اساتذہ بھی محنت کریں, شاگرد بھی محنت کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ, ماسک, جو بھی SOPs جو حکومت نے اور WHO نے ریکمینڈ کیے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جب دنیا کے باقی تمام کام کیے جا سکتے ہیں تو تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا جا سکتا ہے. تو اگر یہ تمام تعلیمی ادارے ان SOPs کے ساتھ کھول دیے جائیں, میری حکومت سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ وہ تعلیمی ادارے کھول دیں. SOPs پر ضرور وہ سختی کریں, اس کی پابندی بہت ضروری ہے, لیکن تعلیم کا جو نقصان اس سے ہو رہا ہے اس کو کم سے کم کوشش کی جائے کہ اگر آپ کوپ کر لیں ہم اور اس کو نقصان کو مزید نقصان ہونے سے بچایا جا سکے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا. محترم سر, آج میرا آپ سے بہت ایک اہم سوال یہ ہے کہ ہم جس پاکستان میں رہتے ہیں, جس ملک میں رہتے ہیں, جس وطن میں رہتے ہیں,
وہ ایک ترقی پذیر ملک ہے، ترقی یافتہ نہیں۔ آپ ہمارے ناظرین کو، ہماری عوام کو یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں کون سی ایسی خامیاں، کون سی ایسی خرابیاں موجود ہیں جن پر ہم قابو پا کر، جن پر ہم عمل نہ کر اپنے ملک کو خوشحالی کی جانب لے جا سکتے ہیں، ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اصل میں بنیادی طور پہ دیکھا جائے ہم کوئی غریب ملک نہیں ہے، پاکستان کوئی غریب ملک نہیں ہے، ہاں ترقی پذیر ضرور ہے، اور ترقی پذیر ہونے کی بھی اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا یہ سوچنا پڑے گا، تمام عوام کو، ہم سب لوگوں کو، کہ ہم اپنی جگہ، اپنے کردار پر بھی تھوڑی سی ہم روشنی ڈالیں، تھوڑا سا سوچیں، اس پر اپنا خود بھی محاسبہ کریں، اور سوچیں کہ ہم خود ذاتی طور پر کس کس جگہوں پر کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہمارے ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس میں جو میں دو چیزیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑی اہم ہیں، وہ ہے، ایک ہے کرپشن ہماری سوسائٹی میں، اور دوسری ہے میرٹ کا نہ ہونا، یعنی سفارشی کلچر کا ہونا۔ اگر ہم ان دو چیزوں کو کنٹرول کر لیں، کرپشن کو کسی طرح سے کنٹرول کر لیں اور اس سفارشی کلچر کو ختم کر کے میرٹ پر آ جائیں، تو پھر ہم اپنی سوسائٹی کی بہت ساری چیزوں کو کنٹرول بھی کر لیں گے، ٹھیک بھی کر لیں گے، اور ہم ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ملک بننے میں کوئی بہت زیادہ دیر نہیں لگائیں۔ سر جی، آپ ہمارے ناظرین اور عوام کو یہ بھی بتائیے کہ تعلیم اور سوشل لائف، سوشل ایکٹیویٹیز معاشرے میں لوگوں کی مدد کرنے کا رجحان، جذبہ ہم ان میں کیسے پیدا کریں، اور سوشل ایکٹیویٹی کی ہمارے معاشرے میں کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، جہاں تک بات ہے سوشل ایکٹیویٹیز کی، تو سوشل ایکٹیویٹیز ہمیشہ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یعنی شاگرد جب یونیورسٹیز میں ہوں یا اسکول اور کالجز میں ہوں، ہمیشہ ان کو اس چیز کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ پہلی چیز تو ایک اور بڑی اہم بات، میں نے اچھا کیا آپ نے یہ سوال پوچھ لیا، میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہم اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ پڑھ لو، اس سے تم خوب پیسے کماؤ گے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کے ذہن میں پہلے سے ہی یہ چیز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، یا اس کے ذہن میں یہ چیز جب وہ بڑا ہوتا ہے اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں پیسے کمانے کے لیے پڑھ رہا ہوں اور مجھے پیسے کمانے ہیں۔ اب اس کے لیے وہ کوئی بھی راستہ اختیار کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے پیسے کمانا۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا سوشلائزنگ کی طرف توجہ دیں، یعنی سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف توجہ دیں، یعنی ایز اے سوشل رسپانسبلٹیز کو لیں کہ ٹھیک ہے، آپ بچے جو پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، کل کو وہ پڑھ لکھ کر جو ڈگری لے لے گا، اپنے پروفیشن میں جائے گا، پیسے بھی کمائے گا، لیکن اصل میں اس کے جو پرائم آبجیکٹیو ہونا چاہیے لائف کا، یا جو مشن ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے سوشل رسپانسبلٹی۔ وہ کیسے؟ کہ اس کو پڑھنے لکھنے کے بعد اپنی سوسائٹی کو سرو کیسے کرنا ہے، اپنی سوسائٹی کی خدمت کیسے کرنی ہے، جہاں پر بھی وہ ہے، جس پروفیشن میں بھی وہ ہے، چاہے وہ لائر ہو، ڈاکٹر ہو، فارمیسسٹ ہو، انجینئر ہو، وہ اپنی کسی بھی جاب میں، کسی حد تک صحافی ہو، وہ کسی بھی جگہ پر اپنی سوسائٹی کو بہتر انداز میں کس طرح سے سرو کر سکتا ہے، سوسائٹی کی خدمت کیسے کر سکتا ہے، کمیونٹی کی خدمت کیسے کر سکتا ہے۔ اگر اس کے ذہن میں سب سے پہلی یہ چیز ہوگی کہ وہ ان چیزوں کو، اصل میں اس کی زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہے، اور پیسے تو آتے رہیں گے، وہ کماتا رہے گا، لیکن اصل مقصد یہ ہے، تو اس سے جو ہے سوسائٹی میں بہت مثبت تبدیلی بھی آئے گی، اور وہ ہمیں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سوشل رسپانسبلٹی بھی کر رہے ہیں پوری، اور جس میں اب یہ کہ جیسے ہم یونیورسٹی لیول پہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کرتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے، یعنی ہم بچوں کو راغب کرتے ہیں کہ اگر آپ صرف اپنے لیے نہ سوچیں، اپنی سوسائٹی کی میں جو بچے مختلف بلڈ سے ریلیٹڈ ڈیزیز کا شکار ہیں ان کے لیے بھی سوچیں۔ ناظرین اور عوام، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، اور جہاں جب پوری دنیا میں اردو زبان بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے اور مسلمان رہتے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آئیڈیل، میرے ہیرو، میرے شہنشاہ، میرے سر کا تاج، میرے دل کا چین، وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو میں آج اپنے مہمان ڈاکٹر ڈاکٹر عبدالخالق شیخ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک مسلمان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کردار، شخصیت کا کتنی بڑی اہمیت ہے، اور ہمیں کس کو فالو کرنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، ڈیفینیٹلی
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آئیڈیل شخصیت رہے ہیں، ہمارے لیے ایک آئیڈیل شخص ہیں. ان کی شخصیت مکمل بھی تھی، جامع بھی تھی، ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے. زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، اس میں ان کی جو سنت ہے، ان کا جو مقام ہے، اس کو ہمیں مشعل راہ بنانا چاہیے اور اسی کے نقش قدم پر ہمیں چلتے رہنا چاہیے. اچھا، لیکن اس وقت ٹھیک ہے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ مغربی جو سوسائٹی ہے اس سے کافی متاثر ہے، لیکن مغربی سوسائٹی سے متاثر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اچھی چیزیں ضرور سیکھی جا سکتی ہیں جو مغربی سوسائٹی میں موجود ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی سوسائٹی میں صفائی کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا. ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ یہ اصل میں ہماری میراث ہے. صفائی ستھرائی ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمیں اس کو بھی جو ہے اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. اور جو باقی جو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہمارے نبی کی سنت ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی بھی آئیڈیل ہو. کیونکہ بہرحال ہماری زندگی میں تبدیلی تو اسی چیز سے آئے گی اگر ہم ان کی سنت پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. باقی کسی چیز سے کوئی تبدیلی نہیں.